सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, मक्का मुकर्रमा, साथ में बोलो मक्का मुकर्रमा। हाँ, और असर की नमाज हुई, बोलो मक्का मुकर्रमा और असर की नमाज हुई। एक जवान हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, जिनका नाम है हजरत लैस। बोलो क्या नाम है? ये लैस नाम हमारे यहाँ अहमदाबाद में नहीं होगा और शायद रखते भी नहीं होंगे, लेकिन नाम बहुत प्यारा है। नाम क्या है? छोटा सा नाम है मगर बहुत प्यारा है, लैस। ये मक्का मुकर्रमा में एक अल्लाह के वली है, जवान है, बिल्कुल हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। बोलो नाम उनका क्या है? लैस। अच्छा, ये असर की नमाज पढ़ के, यानी मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह के पास असर की नमाज पढ़ के यूं बाहर निकले। आपको मालूम है एक पहाड़ी है जिसका नाम है सफा, एक पहाड़ी है जिसका नाम है मरवा। बोलो सफा और मरवा। एक मरवा के बिल्कुल सामने आज भी आप जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको ले जाए, आज भी मरवा पहाड़ी के सामने छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है जबल अबी कुबैस। बोलो क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। तो ये जो हजरत लैस है ना, ये असर की नमाज पढ़ ली इन्होंने। असर की नमाज के बाद ये निकले और निकलने के बाद यूं मरवा पहाड़ी के पास गए। मरवा पहाड़ी से आगे बढ़े, जबल अबी कुबैस को देखा। अच्छा, वो जमाने में लोग बड़े मजबूत हुआ करते थे, सोचा कि चलो पहाड़ी पर चढ़ जाओ। अरे पहाड़ी पर चढ़ जाओ, हमको तो कहीं चलना आना जाना, सीढ़ी चलना तो बड़ा मुश्किल होता। वो हजरत लैस जवान है, जवान, 20-22 साल के जवान है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है। बस वो सीधे वो पहाड़ी पर चढ़ गए, जबल अबी कुबैस। बोलो जबल अबी कुबैस। अच्छा, वो पहाड़ी पर चढ़ गए तो क्या देखा मालूम इन्होंने? बस मुझे ये बताना। जैसे वो पहाड़ी पर गए तो देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे हैं। ये किबला समझो, किबला, उसकी तरफ कौन बैठे? बूढ़े। ये पीछे से आए, यानी ये पीठ की तरफ से आए। इन्होंने देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे, सर पर सफेद इमामा है, सफेद बाल है और कपड़ा पहने हुए हैं, और पीछे से ऐसा नूर नजर आता। ये समझ गए कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे, कोई बहुत बड़े वली बैठे, कोई बहुत बड़े कुतुब बैठे। तो हजरत लैस धीरे धीरे आए। फरमाते मैंने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि इन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। इन्होंने एक, साथ में बोलो ना, वो बुजुर्ग ने जो किबले की तरफ बैठे थे उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। वो तस्बीह आप लोग भी याद करोगे इंशाल्लाह। बोलो करेंगे नहीं? याद करेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ, ये हजरत लैस कहते मैं तो जवान था, मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, सफेद इमामा और सफेद जुल्फे बाल और सफेद कपड़ा चादर ओढ़े हुए। उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। क्या तस्बीह पढ़ी मालूम? या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। बोलो सुभान अल्लाह। इस तस्बीह का नाम है मुसब्बिहाते सबआ। ये तस्बीह को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? मुसब्बिहाते सबआ। इसको याद कर लेना, वापस अभी मैं आपके पास पढ़वाऊंगा। अच्छा, ये हजरत लैस जो जवान है, उन्होंने बूढ़े मियाँ को देखा, ये तस्बीह पढ़ी, अभी जो मैंने पढ़ी ना वो तस्बीह पढ़ी। उसके बाद बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? अल्लाह अल्लाह, खाना नहीं खाया हूँ, अल्लाह भूख लगी है, अल्लाह खाना नहीं खाया, मैं भूख लगी है। तो वो हजरत लैस कहते तस्बीह पढ़ी और कहते खाना नहीं खाया, मेरे को भूख लगी। लेकिन हजरत लैस कहते मेरे पैदा करने वाले परवरदिगार अल्लाह की कसम, इन्होंने सिर्फ इतना कहा मैंने खाना नहीं खाया, आसमान से अंगूर के खोशे आना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कहते वो आसमान से अंगूर के खोशे आ रहे। कहा 2 खोशे आए, एक दाईं तरफ आया, एक बाईं तरफ आया। लेकिन वो हजरत लैस जवान जो थे ना, वो कहते अल्लाह की कसम वो अंगूर बागात के नहीं थे, वो अंगूर कोई बाजार के नहीं थे, वो अंगूर दुनिया के नहीं थे, इतने बड़े बड़े अंगूर थे। कहा एक पूरा खोशा इधर आया, एक खोशा इधर आया। हजरत लैस कहते मैं तो पीछे खड़ा था, मैंने देखा, फिर इन्होंने वही तस्बीह पढ़ी जो अभी मैंने पढ़ी ना, मुसब्बिहाते सबआ, वही तस्बीह पढ़ी। और फिर क्या कहा? अल्लाह ये कपड़ा पुराना हो गया, अल्लाह कुछ कपड़े का इंतजाम भी कर देना। वो हजरत लैस कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, पैदा करने वाले की कसम, आसमान से एक तरफ दाईं तरफ चादर आ गई, एक बाईं तरफ चादर आ गई, और वो चादर ऐसी थी, आई थी पहाड़ पर, उसकी चमक मिल रही थी आसमानों पर। बोलो सुभान अल्लाह। वो हजरत लैस कहने लगे अब तो ये बूढ़े मियाँ से मिलना चाहिए, मैं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हजरत लैस कहते मेरे को तमन्ना क्यों थी मिलने की कि शायद कपड़ा तो नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि चादर कितनी आई है? 2, एक ऊपर ओढ़ने की, एक नीचे की तरफ ओढ़ने की, तो ये चादर तो मेरे को नहीं देंगे, लेकिन एक आध अंगूर मिल जाएगा, क्योंकि अंगूर डायरेक्ट मालूम होता कि ये बाजार का नहीं है, ये जन्नत की मार्केट का अंगूर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत लैस कहते मैं यूं आगे आया और आगे आकर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन हजरत लैस कहते मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा तो मेरे उस्ताद थे। कौन उस्ताद? वही जिनका रजब में विसाल हुआ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। बोलो सुभान अल्लाह।
यही जिनका रजब में इंतकाल हुआ, जिनका विसाल हुआ, बोलो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक के विसाल पर आपने देखा होगा हमारे यहाँ मिठास बनती है, हमारे यहाँ शीरीनी बनती है, हमारे यहाँ खीर बनती है। अरे मेरे प्यारो, ये इमाम जाफर सादिक है कौन? अब जैसे हजरत लेस कहते मैं आगे आया ना तो मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह और मेरे उस्ताद है, तो कहते मेरा दिल एकदम घबराने लगा। तो उस्ताद ने कहा क्यों आए हो यहाँ पर? भाई उस्ताद होते और अल्लाह के वली। कहा क्यों आए हो? तो कहा कि अंगूर दो ना, अंगूर एक दाना दे दो ना, बहुत बड़ा दाना है, एक दाना दे दो ना। तो कहा कि तुमने देखा ये? हाँ देखा मैंने, वो आसमान से आया। कहा किसने भेजा? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े रौब और दबदबे से पूछा किसने भेजा? हज़रत लेस कहते मैंने घबरा के कहा अल्लाह। बोलो किसने भेजा? आवाज से बोलो किसने भेजा? तो वो इमाम जाफर सादिक बूढ़े मियाँ क्या फरमाते मालूम? वो अल्लाह अकेला मेरा है कि तुम्हारा भी है? वो अल्लाह मेरा है कि तुम्हारा भी है? तो कहा कि अल्लाह तो सबका है। तो कहा मेरे से क्यों मांगने आए अंगूर? जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे मांगने क्यों आ रहे कि अंगूर दे दो? अभी अंगूर दूंगा तो कपड़ा मांगोगे? हाँ मुझसे क्यों मांगने आ रहे हो? मैंने किससे मांगा? आवाज नहीं आ रही है, किससे मांगा? तो जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। तो कहा कैसे मांगो? कहा तुमने वो तस्बीह सुनी कि नहीं सुनी? कहाँ सुनी? कहा मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, यही मेरी जगह पे बैठ जाओ और वही तस्बीह पढ़ो और मांगो और फिर मुझे खबर करो मिल जाए तो। ये कहकर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक हाथ में अंगूर उठा लिए, एक हाथ में कपड़े उठा लिए और चले। और लेस कहते मैं बैठ गया उनकी जगह पर। अब मैंने भी वही तस्बीह पढ़ना शुरू की। चलो हम पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब तो मैंने आपको सुना दी है ना, पढ़ेंगे, चलो शुरू करें। हज़रत लेस कहते मैंने भी पढ़ना शुरू की। या रब या रब या रब, मैं बहुत आहिस्ता चल रहा हूँ, साथ में चलो। या रब या रब या रब, या रब्बा या रब्बा या रब्बा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहमान या रहमान, या रहीम या रहीम या रहीम, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये मुसब्बिहात सबा 7 तस्बीहात हो गई ना। अब हज़रत लेस कहते मैं भी बैठा था, मैंने भी दोनों हाथ उठाया, अल्लाह खाना दे देना, अल्लाह खाना। कहते मांगा मगर नहीं आया। अरे अंगूर नहीं आया, कोई और फ्रूट? तो हज़रत लेस कहते मैंने कहा अल्लाह तुझे मालूम है मेरे को भूख नहीं लगी है तो काय को खाना देगा? तुझे तो मालूम है मुझे भूख नहीं लगी है तो काय को खाने? लेकिन अल्लाह वो चादर दे देना, अल्लाह चादर, क्योंकि वो पहाड़ पर आई थी उसकी चमक आसमानों पर नजर आती थी। अल्लाह वो चादर दे देना। हज़रत लेस कहते मैं मांगता गया अल्लाह खाना दे दे, अल्लाह खाना दे दे। ये तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह खाना दे दे, तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह कपड़ा दे दे, ये तस्बीह पढ़ूं फिर खाना दे दे, फिर तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह चादर दे दे। कहते मगरिब की अजान हो गई मगर मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। कहते मैं पहाड़ से उतरा, मगरिब की नमाज बाद जमात अदा किया। मगरिब की नमाज के बाद मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक यानी जिनको मैंने देखा था मेरे उस्ताद को, वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे। कहते मैं भी चुपके उनके घर की तरफ गया और जब उनके घर के पास पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला और कहा अच्छा लेस आ गए, अंगूर मिला, कपड़े मिले? कहा यही तो बोलने के लिए आया, कुछ नहीं मिला। कहा तस्बीह पढ़ी थी? कहा जो आपने पढ़ी वही पढ़ी, उसी जगह पढ़ी और जिस तरह आपने मांगा उस तरह मांगा, लेकिन ना अंगूर आया ना। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा मांग और मांग अल्लाह से, मांग अल्लाह से और मांग। तो कहा लेकिन हजरत जो आपने किया वैसा ही मैंने किया, लेकिन मुझे अंगूर भी नहीं मिला और मुझे चादर भी नहीं मिली, मुझे कपड़ा भी नहीं मिला। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों हम उनके विसाल पर शीरीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं। काश कभी हमने सोचा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे पैदा करने वाले की कसम, 40 साल हो गए मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहा 40 साल हो गए मेरी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं हुई। कहा 40 साल हो गए मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और कहा 40 साल हो गए बस रोजाना याद करता हूँ तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा रहता हूँ। मेरे दोस्तों इमाम जाफर सादिक ने कहा लेस तू अकेला नहीं, उनका नाम लेस था ना। कहा बेटे लेस तू अकेला नहीं, क़यामत तक आने वाले हर मर्द और हर औरत को कह दे ये दुआ में बहुत ताकत है, ये दुआ में बहुत पावर है, ये दुआ में बहुत कुदरत है, ये दुआ में बहुत ही ज्यादा असर है।
لیکن پہلے دل کو صاف کر دو, دل کو صاف کر دو. گناہ نہیں ہونا چاہیے, بولو گناہ نہیں ہونا چاہیے, سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے, اور پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں ہونا چاہیے. ارے میرے احمد آباد والوں, اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت رکھو. ابھی جو وہ بچہ, چھوٹا سا بچہ نعت پاک پڑھ رہا تھا, اس کا ایک ایک جملہ صحیح تھا, ایک ایک جملہ صحیح تھا. اگر محبت صحیح ہوتی ہے نا میرے پیاروں, رات کو نیند بعد میں آتی ہے, نبی پہلے خواب میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیاروں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ امام جعفر صادق کون تھے میرے پیاروں؟ ہم نے نام سنا نا, امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام جعفر صادق شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق, کرو نا بات کرو, لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ کو. یہ امام جعفر صادق اللہ کے ولی, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہے. بڑے بڑے پیرانے پیر ان کے شاگرد ہے. خواجہ غریب نواز ان کے شاگرد ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ان کا جھوپڑا تھا, بولو ان کا جھوپڑا تھا, بازو میں ایک اچھا بڑا مکان تھا. اچھا وہ بڑے مکان والا ایک دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ بازو میں پڑوسی آئے اور کہنے لگے مجھے میرا مکان بیچنا ہے, آپ کو خریدنا ہے؟ میرا بڑا مکان ہے, میرا بڑا مکان میرے کو بیچنا ہے, آپ کو خریدنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں تیرا مکان خریدوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ مکان بیچنے خریدنے کے لیے جو چمڑے کا دستاویز ہوتا ہے وہ لے کر آ. وہ بازو والا گیا, چمڑے کا دستاویز لے کر آیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھ کر دیا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا مکان میں نے خریدا, اس کے بدلے میں میں نے ان کو جنت عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ اچھا وہ جو پڑوسی تھا اس نے پڑھا, وہ پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے. آج میں اگر کسی کو لکھ کر دوں تو احمد آباد پلیٹ فارم اترنا بھاری کر دے رہے میرے کو. وہ پڑوسی بھی سمجھ گیا کہ ہاں بات بڑے پتے کی ہے. وہ پڑوسی نے گلے لگ گئی امام جعفر صادق کے کہ کتنا بڑا سودا ہو گیا, میں نے دنیا کا مکان دیا, تم نے آخرت کا مکان دے دیا. میں نے وہ مکان دیا جو فنا ہوگا, تم نے وہ مکان دیا جو کبھی فنا ہونے ہی والا نہیں ہے. اب امام جعفر صادق حج میں گئے, بولو کہاں گئے؟ اور آپ اگر ان کے حالات پڑھو گے نا, انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ 55. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حج کو گئے اور یہاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا. اب پڑوسی کا انتقال ہو گیا, حالانکہ امام جعفر صادق کی فیملی کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں. اب جب وہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے ان کے جمع ہوئے, کہا کہ ابا نے یہ گھر بیچا, اس کا ثبوت کیا ہے, اور اگر بیچا تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارے پڑوسی کے بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابا نے آپ کو گھر بیچا تھا. کہاں بیچا تھا؟ کہا آپ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا وہ دستاویز لاؤ, دستاویز لاؤ. دستاویز لائے تو اس پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا, میں نے اس کے بدلے میں. تو بچوں نے کہا کہ وہ جنت کیا, جنت کیا, یہ تو نہ نظر آنے والی کرنسی ہے, یہ کیسی کرنسی ہے, یہ جنت کیا, ہم کو کیا معلوم, ابا تو مرحوم ہو گئے. او امام جعفر صادق جن کا اللہ کے ساتھ اور پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کہا اللہ کی قسم جاؤ ابا کی قبر کے پاس جاؤ, جاؤ مرحوم ابا کی قبر کے پاس جاؤ. کہا وہ تو آپ حج میں گئے تب دفن کر دیا. کہا جاؤ قبر کے پاس جاؤ. سارے بچے قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر سے ابا کی آواز آئی, جاؤ امام جعفر صادق کے پاس گھر رہنے دو, انہوں نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھے وہ قبر میں دے دیا ہے. اللہ نے مجھے وہ قبر میں جنت ہے, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کر جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اتنے بڑے اللہ کے ولی, اگر ان کے حالات پر میں اور جاؤں گا تو آگے بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن مجھے اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے, ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے, رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ, کتاب اٹھاؤ, علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان. نمبر 1, جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, میں کہتا ہوں وتر بھی, کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے
لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو نہیں آواز سے بولو تو اے احمد آباد والوں 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے اس کا ایمان کمزور ہے. یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے, تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا, کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں, کتنے ہمارے بھائی, فجر نہیں, کوئی عشاء نہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولیوں کے ولی, جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے, وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کہی مانو, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ, فضول بیکار کام میں لگاؤ, نہ دنیا نہ آخرت, جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسر الدنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں, فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ارے بولو اس کا ایمان بھی, ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں فضول, ارے ہے کہ نہیں فضول, کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں, فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ, یوں بیٹھا ہے یوں دیکھے جا رہے ہیں, یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے, کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو بھائی؟ کوئی اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی اچھل رہی ہے, کوئی کود رہی ہے, کوئی ناچ رہی ہے, کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے, کسی کے آدھے کپڑے ہیں, کوئی ہنسی کر رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, اور ہم دیکھے جا رہے ہیں رات کو 11 بجے سے 12, 12 سے 1, 1 سے 2. میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے, امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے. میرے دوستو آج سے توبہ کرو, فضول کام نہیں کریں گے. کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے, 2. اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے؟ اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے, احمد آباد میں میرے ابا, اور مسجد بنائی تھے میرے ابا نے, اور میرے دادا, ارے یہاں تک جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے, قاری نظر آتے, عالم نظر آتے, جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا, وہ میرے پردادا, وہ میرے شکر دادا, وہ میرے ابا. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے, تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, شکر دادا پردادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود, میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیارو, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیارو, ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی, یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبا پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو, قاری قرآن کو دیکھو, عالم قرآن کو دیکھو, آپ دیکھ رہے ہو نا, او باہر نکلا, باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں, ارے ہاں بولو نا, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں,
اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا ٹیکس بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے, اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس میں پیٹرول ہے کہ ڈیزل ہے کہ الیکٹرک ہے کہ گیس ہے, اس سے مطلب ہے, اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا مشین میں آئلنگ ہے یا نہیں ہے, اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا گیئر باکس برابر ہے یا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ حکومت والا ہے جو بیٹھا رہے گا, اٹھے گا, آئے گا, جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں محبت ہے. تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو پورا مجمع اگر ساتھ میں بولے انشاءاللہ ہمیں یہ دعا بہت کام آئے گی. لیکن آج سے ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور عزت ہی عزت ہے, ہمارے نبی کی عظمت میں عزت ہی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے, سنو پیارے نبی کی محبت, بولو صلی اللہ. 26ویں پارے میں آیت آئی ہے آج بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز نیچے, محمد کی آواز اوپر. بولو سبحان. اپنی آواز ہے اور پیارے نبی کی آواز یہی ہونا چاہیے بھائی. بیٹے کی آواز, ابا کی آواز, غلام کی آواز, آقا کی آواز, شاگرد کی آواز, استاد کی آواز. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو شاگرد ہوگا, ابھی جیسے میں نے وہ بچے کو دیکھا, بہت پیارا بچہ جس نے کیا پڑھا, آپ کو کوٹ بہت اچھا پہنا ہے. یہ کس نے پہنا ہے وہاں حبیب صاحب؟ یہ ان کو عمران بھائی نے سب کو دلہا بنا دیا. کوٹ نیا آیا ہے, بیوی نہیں مت کرنا, کیونکہ مولانا کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پہلے اتنے نہیں چمکتے تھے, کوٹ کے بعد بہت چمکنے لگے. تو قرآن پاک میں 26ویں پارے میں آیت آئی ہے. کون سے پارے میں؟ اپنی آواز. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ابھی وہ بچے کو ہم نے دیکھا جو نعت پڑھنے والا تھا, مولانا حبیب صاحب کے پاس آئے, محتمیم صاحب کے پاس آئے, بہت دھیرے دھیرے انہوں نے بات کی. مولانا حبیب صاحب نے تھوڑا بلند آواز میں بات کی. وہ بچے نے کیا کہا میں بازو میں تھا, میں نہیں سنا, لیکن مولانا حبیب صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا. تو فوراً سمجھ میں آیا کہ شاگرد کی آواز اور استاد کی آواز. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنی آوازیں نیچے ہوگی. اے صحابہ, مدینہ والے, مکہ والے, تمہاری آوازیں اور میرے مصطفیٰ کی آواز بلند ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ نے فرمایا سنو, اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, اے سنو, اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد, یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف میں عنوان قائم کیا ہے, خوف المؤمن ان یحبط عملہ. ایک مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ ہو, ورنہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اب سننا یہ آیت کریمہ کون سے پارے میں؟ سورہ حجرات میں. کون سا پارا؟ اب کیا ہوا معلوم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک 5 وقت کی نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ہمارے نبی دیکھ رہے ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آ رہے. ان کا نام ہے حضرت ثابت. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کیا نام ہے؟ حضرت ثابت ان کا نام ہے. وہ نماز میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں. پہلی 5 نمازیں ہو گئی, دوسری 5 نمازیں ہو گئی, تیسرے دن کی 5 نمازیں ہو گئی. چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا, ارے کیا بات ہے, وہ جگہ خالی کی خالی نظر آتی ہے, وہاں ثابت آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے, وہ آخر نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کون نظر نہیں آ رہے؟ بولو حضرت. آواز سے بولو حضرت. اچھا, وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت سعد. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا سعد ادھر آؤ, تمہارے تو وہ دوست تھے حضرت ثابت, اکثر تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو, ہاں تو وہ نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے؟ حضرت سعد نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم, میں بھی فکر میں ہوں کہ 3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے, کچھ کر کے باہر بھی زیادہ نظر نہیں آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد جاؤ, جا کے معلوم کرو, بھلے ان کا مکان دور ہے لیکن معلوم کرو کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے. کاش ہم بھی مسجد عمر بنائے ہیں, یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ محلے کا کوئی جوان اگر آپ کو 4 دن نظر آئے پھر نہ نظر آئے تو ہمارا دل تڑپنے لگے کہ وہ جوان کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے. اتنے دن تک وہ آتا تھا, اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب تم ان کو چائے پلاؤ گے اور مسئلہ کھڑا کرے گا بھائی. یہ کام کرنا, کوٹ میرے کو دے دینا بھائی. ہاں میں بھی تو اچھا بن کے جاؤں نا میری بیوی کے سامنے. لیاقت بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
صحیح فرمایا, کم سے کم یہ میرے کو دے دے, میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آیا. میری بیوی بہت غصے میں رہتی ہے. آپ کی مولانا محبوب آپ کا معاملہ؟ مولانا حبیب کو نہیں پوچھتا میں, وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ. تو میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے, میں تعویذ بہت دیتا ہوں. ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے. اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے, میں تم سے جلدی بناؤں گا, کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹاپٹ پٹاپٹ پٹاپٹ. تو ایک مرتبہ ایک جوان, مولانا حبیب صاحب, مولانا محبوب صاحب, ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر کہتا اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے, کیا ہوا کیا؟ قاری صاحب ارے میں نے کہا کیا ہوا قاری صاحب کر کے کیوں روتا؟ میری بیوی بھاگ گئی. مولانا سننا برابر, کیا بولا؟ میری بیوی بھاگ گئی. اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں, 3 مہینے ہو گئے میری بیوی. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جاوے. آتی نہیں, بولو آتی, آواز سے بولو آتی. کا کوئی تعویذ دو نا مولانا, میں وہ آتی نہیں. میں نے بھی رونے کی شکل بنائی, میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں, تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم بخت روتا ہے, یہ 30 سال سے جاتی نہیں. میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ لوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو. دیکھو یہ جو ہے نا, یہ ابھی تک چپ چاپ سنتے تھے, جہاں بیوی کا نام لیا موبائل یوں کر کے رکھ دیا. تو تیری بیوی کو سنائے گا میری باتیں, سب میرے گھر کی باتیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا, جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, عشاء میں. 3 دن ہو گئے وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جاؤ بلاؤ, معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد, بولو ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت سعد. کن کے گھر پہ جا رہے ہیں؟ حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا, او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, آواز سے صلی اللہ. نہیں درود پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں, ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولو صلی اللہ ہو. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت سعد کو کہا جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ ہو, اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے, آج 4تھا دن ہے. تو وہ حضرت ثابت اتنا روئے, میرے نبی نے بھیجا, مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں, میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, تمہاری باتیں ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں, وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں آؤ گے, کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے, اللہ کے رسول بلا رہے. کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت, کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی, کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لیتا, میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا. اور کہا سعد 3 دن ہو گئے, صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا, باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا, بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کو کہو یہی مر جاؤں گا, مگر اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا. میرے دوستوں حضرت سعد روتے روتے آئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے, وہ بیمار ہے؟ کہا بیمار نہیں ہے, معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے, اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میرا ایمان برباد ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ میرے دوستو ہمارے آقا پر, اللہ کی قسم ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں ملا ہوگا. فرمایا سعد لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ, ہاتھ پکڑے, چلو ہم ثابت کے گھر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ لمبا سفر کر کے ثابت کے گھر پر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے. او حضرت ثابت دھاڑے مار کے رونے لگے, میرے نبی آپ تکلیف اٹھا کر میرے گھر پر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا بتانے کے لیے آیا ہوں, قدرتی طور پر تیری آواز اوپر ہے, آواز اونچی ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرے آنے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر